नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामईन अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की बेहतरीन 4 औरतें हैं। उनमें से 2 औरतें पिछली उम्मतों में से थीं और 2 औरतें इस उम्मत में से हैं। पिछली उम्मत की जो 2 औरतें थीं उनका नाम हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा थीं। उन दोनों का जिक्र अल्लाह के करम से, उसकी मदद से आप सबने सुन लिया। आज बारी है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन औरतें जो 2 हैं, जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। उनमें पहला नाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। ये वो पहली औरत हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और मोमिनों की पहली माँ थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिनते खुवैलद। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पहले 2 बार शादी हुई और दोनों बार इनको तलाक हो गई। इनके 2 बेटे भी थे, एक का नाम अबू हाला था और एक का नाम हिंद था, और ये दोनों ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फो हज़रत सफ़िया की शादी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई अवाम बिन खवैलद के साथ हुई थी। तो इस वजह से भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी फुफ्फो की वजह से कुछ ना कुछ ताल्लुक इनके साथ जुड़ा हुआ है। हज़रत खवैलद जो थे, हज़रत खदीजतुल कुबरा के वालिद, बहुत नेक और परहेजगार थे। ये भी कुरैशी थे और 3-4 वास्तों के साथ इनका नसबनामा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के साथ जा मिलता है, यानी कि ये भी कुरैशी थे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैशी थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ऐसी औरत हैं कि जब ये दुनिया में थी उस वक्त अभी पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ये पर्दा करती थी। लोगों को दीन का नहीं पता था, अल्लाह की पहचान नहीं थी, लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस वक्त भी बुतों से बहुत दूर रहने वाली थी, बहुत नेक और परहेजगार थी, और अरब वाले इनको ताहिरा कह के पुकारते थे। ताहिरा का मतलब है पाकीज़ा। और फिर अल्लाह ताला ने जोड़ी भी इनकी ऐसे ही सजाई ना कि इस्लाम अभी दुनिया में नहीं आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक वल अमीन कहते थे। और हज़रत खदीजतुल कुबरा जो कि अभी इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अभी नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपको ताहिरा कहा जाता है, यानी कि पाकीज़ा और परहेजगार। हज़रत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, बहुत सारी मक्के के सरदारों ने मुझे निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन मैं किसी के साथ भी निकाह करने के लिए तैयार नहीं हुई। कहने लगी उसकी बड़ी वजह ये थी कि अरब में एक मेला लगता था, औरतों का मेला था, वहां पे सिर्फ औरतें ही मेला देखने के लिए जाती थीं, कोई मर्द नहीं जाता था। एक पादरी आया और आके कहने लगा, ए अरब की औरतों, बेशक तुम्हारे पास मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि ये औरतों का मेला है, लेकिन मैं तुम लोगों को खबर देता हूँ कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और उम्मीद है कि जल्द ही मक्का का कोई शख्स आपके सामने ऐलान नबूवत करेगा। तो तुम सब औरतों में से जिसको ये सआदत मिल जाए, जिसकी किस्मत चमके और उसको अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अगर निकाह का पैगाम आए तो इसको सआदत समझे और उनके साथ निकाह करे। खदीजतुल कुबरा कहती हैं, इस बात के बाद मेरे दिल में ये बात बैठ गई और मैं दुआ करने लगी अल्लाह ताला से, या अल्लाह
یہ میری قسمت ایسی لکھ دینا کہ جو تیرا آخری نبی ہو اس کے ساتھ میرا نکاح ہو۔ کہنے لگی میں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ گئی کہ میری زندگی میں یہ وقت آ جائے کہیں تو بس میں دنیا کی کتنی قسمت والی عورت بن جاؤں گی۔ تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ہی قبول فرمائی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو ساتھ عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں ابھی نکاح نہیں ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہنے لگی میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ آسمان کا سورج جو ہے وہ میری گود میں ہے اور میں حیران ہوں کہ یہ کیا ہے۔ تو جب خواب سے جب ان کو جاگ آئی ہے تو اپنے خواب کا سوچ کے اور بھی زیادہ پریشان تھیں کہ یہ کیسا خواب ہے، پتہ نہیں کوئی مشکل پیش آ جائے گی یا کیا ہے کہ سورج ہی میری گود میں آ گیا ٹوٹ کے آسمان کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا کے بیٹے تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے بعد میں۔ ورقہ بن نوفل کے پاس کیونکہ علم بہت تھا، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور جا کے کہنے لگی ہیں میرے چچا زاد بھائی میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، تو علم والا ہے مجھے میرے خواب کی تعبیر بتا دے۔ جب بتایا تو حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے میری بہن مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت زیادہ کرم کرنا ہے، اور جیسے کہ آثار موجود ہیں عرب میں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اسی سرزمین میں آنے ہیں، تو مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ کا کوئی خاص رشتہ جوڑے گا، کیونکہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئیں گے تو کفر اور جہالت کے اور شرک کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا دین اور آپ کی تعلیمات کا نور اور روشنی دور دور تک پھیلے گی۔ تو کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ آخری نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی خاص تعلق پیدا فرما دے گا، آپ کی خواب کی یہی تعبیر ہے۔ تو کہنے لگیں اس کے بعد میرے دل میں اور بھی زیادہ شوق ہو گیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ واقعی میری زندگی میں یہ دن لے آئے کہ آخری نبی عرب کا جو اعلان کرے تو اس کے ساتھ میرا اللہ تعالیٰ خاص کوئی تعلق پیدا فرما دے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ پھر عرب میں ایک شخص تھا جس کی لوگ بڑی تعریف کرتے تھے، جن کا نام محمد تھا اور لوگ ان کو صادق والامین کہتے تھے۔ کہتی ہیں کہ ان کی پھپھو صفیہ جو کہ میری بھابھی تھیں وہ بھی ان کے ساتھ بہت محبت کرتی تھیں، اور اکثر گھر میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے پیارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ ان کی اچھائی اور نیکی تو میں پہلے ہی جان چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں ان کی نیکی اور ایمانداری سے فائدہ اٹھاؤں، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھیں۔ جیسے ہی ان کے والد نے آنکھیں بند کی ہیں، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ساری تجارت خود سنبھال لی، لیکن ایسی پاکیزہ اور عقل والی عورت تھیں، گھر سے بھی نہیں نکلی اور تجارت بھی خود کی ہے۔ ان کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا تھا، پورے عرب کا مال ایک طرف اور اکیلی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت ایک طرف ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ملکہ مکہ بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ، ان کا نام تھا، نفیسہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہنے لگیں کہ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ جیسے تاجر جا رہے ہیں شام کی طرف اپنا اپنا سامان لے کے، آپ میرا سامان شام کی طرف لے کے جائیں، اور اس میں جیسے ہوتا ہے پروفٹ کی کو پرسنٹیج رکھ دی تھی کہ اتنے پرسنٹ پروفٹ آپ کا ہوگا، باقی میرا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سامان سے پہلے، اس تجارت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تجارت نہیں کی تھی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر تھا۔ میرے نبی کے چچا، میرے نبی کی پھپھیاں، آپ کے باقی رشتہ دار جو آپ کو چاہنے والے تھے، آپ سے پیار کرنے والے تھے، وہ سب بڑے خوش تھے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کے جانے لگے تو آپ کے خاندان والوں نے آپ کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور مکہ کے باہر تک ان کو چھوڑ کے آئے۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے سامان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک غلام بھی بھیجا جس کا نام میسرہ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے میسرہ سے کہا، میسرہ تمہیں 2 نصیحتیں کرتی ہوں، ایک تو یہ کہ میرے غلام ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی غلام ہی بن کر آپ نے رہنا ہے، جو بات آپ کو کہیں آپ نے وہی ماننی ہے اور ان کی خدمت میں کمی نہیں آنے دینی۔ اور کہنے لگے کہ دوسری بات میں یہ کہتی ہوں، ان کی عادتوں پر، ان کے طریقوں پر، ان کی ہر بات پر تم نے غور کرنا ہے اور مجھے آ کے صحیح طریقے سے بتانا ہے کہ تم نے محمد بن عبداللہ کو کیسا پایا۔ شام کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کے گئے۔ جب واپس آئے تو میسرہ نے بتایا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کہ یہ جو دن میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، زندگی کے خوبصورت ترین دن گزارے ہیں، اور کہنے لگے میں نے بہت ساری ان کی کرامات دیکھی اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے فضل دیکھے جو انہوں نے محمد بن عبداللہ پہ کیے۔ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ کبھی ان کے اوپر دھوپ نہیں آتی تھی اور بادل ہمیشہ ان کے اوپر سایہ کیے رہتے تھے، اور جب سامان لے کے گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کئی گنا زیادہ منافع ہوا۔ شام کے بازار میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا لات اور منات کی قسم کھاؤ کہ واقعی یہ مال اچھا ہے اور اصلی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرے بازار میں کہنے لگے ان بتوں کی قسم کھاؤ جن کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو وہ شخص آگے سے حیران ہو گیا کیونکہ سارے عرب میں لات منات کو مانا جاتا تھا، یہ بتوں کے نام تھے، بڑے بڑے بت تھے یہ جن کی عبادت کرتے تھے۔ تو کہنے لگے، حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں وہی ہوں جو لات اور منات کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا قسم ہم نے نہیں کھانی، مال خریدنا ہے تو خرید لو، نہیں خریدنا تو تمہاری مرضی۔ اور پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کو، اپنی امت کے جو بزنس مین ہیں، جو کاروبار کرنے والے ہیں، ان کو یہ طریقہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی، یعنی کہ کہا ہے کہ جو مال بیچنے والا ہے، چاہے وہ دکان لگائی ہے اس نے، چاہے وہ ٹھیلے پہ کھڑا ہے، چاہے کچھ بھی وہ بیچ رہا ہے، وہ قسم نہ کھائے، قسم کھانے کے بغیر اپنا مال بیچے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ میسرہ کہتا میں نے بڑے معجزات دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کرامات دیکھی۔ جب آ کے اس نے تعریفیں کی ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ فدا ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی نیکی دیکھ کر۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو ہی بھیجا اور کہا کہ جائیں آپ جا کے محمد بن عبداللہ سے کہیں کہ خدیجہ الکبریٰ نے مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی جو ان کے پیغام آتے تھے نکاح کے لیے، ان کو مسترد کر دیا اور آپ کے سامنے درخواست رکھتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیغام پہنچا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا، جیسے میرے چچا کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اس نکاح کو، اس آفر کو قبول کیا، اور حضرت ابو طالب نے خود نکاح کا خطبہ پڑھایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ عطا فرمایا تو آپ کی شانیں اور زیادہ بڑھا دیں۔ ایک بار جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ابھی آپ کے کمرے میں جو عورت سالن کا پیالہ لے کے آئے گی نا، اس کو اللہ تعالیٰ کا بھی سلام اور جبریل کا بھی سلام۔ تو اسی وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کمرے میں سالن کا پیالہ لے کے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے اور کہنے لگے، خدیجہ یہ جبریل میرے پاس کھڑے ہیں، اللہ کا بھی سلام آپ کو کہہ رہے ہیں اور اپنا سلام بھی کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت خوش ہوئیں، مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ اللہ تو خود سلامتی ہے، اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھ پر سلام بھیجا، اور جبریل نے مجھے سلام کہا ہے تو میں بھی ان کو سلام کہتی ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت اچھا ٹائم گزارا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جن کے ساتھ ان کا رشتہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھا ان کے ساتھ سلوک کیا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوپہر کو سو جاتے تھے تو کوئی صحابی کوئی بھی شخص آپ کو بے آرام نہیں کرنا چاہتا تھا اور کبھی کسی نے بے آرام نہیں کیا تھا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد جو تھی اس کے بالکل قریب تھا، اور درمیان میں جو دیوار تھی اس کے اندر دروازہ بھی مسجد کی طرف نکلا ہوا تھا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے ابو حالہ مسجد میں بولے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے پڑے تھے، آپ کے کانوں میں ابو حالہ کی آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے، جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگے اور امامہ درست کرنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا، کدھر جا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، میرے ابو حالہ آ گئے، میرے ابو حالہ آ گئے، میرے ابو حالہ آ گئے، اور یوں ارشاد فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مسجد نبوی میں تشریف لے گئے حضرت ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو ہند تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے، حالانکہ یہ جو دونوں بیٹے تھے یہ جو آپ کے پہلے شوہر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو 2 شوہر تھے ان میں سے یہ تھے، ابو حالہ بھی اور ہند بھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بیٹے نہیں تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے تھے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک حضرت ہند بتایا کرتے تھے، کیونکہ بچپن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزارا، بڑے بڑے صحابہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھ سکیں، تو یہ ہند کیونکہ بچے تھے، بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، اس لیے بڑے اچھے طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو، ان کے خد و خال کو، ان کے نقش کو بہت اچھے طریقے سے بتایا کرتے تھے۔ اور لوگوں نے پوچھا، ہند آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ہند کہنے لگے، خوش کیوں نہ ہوں، میں یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتا رہتا ہوں، میری بہن فاطمہ زہرا ہیں اور میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہنے لگے اس سے بڑھ کے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، بس یہی سوچ سوچ کے میں خوش ہوتا رہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ ایک ہی موتی ہے جس کو کھرید کر، جس کے اندر مختلف مکان بنا کے بہت خوبصورتی کے ساتھ محل بنا ہوا ہے، جو کہ موتی کا محل ہے۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ سفید موتی کا محل کس کا ہے اتنا خوبصورت، تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا محل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بہت زیادہ ساتھ دیا، لیکن پھر یہ ساتھ ایک دن ٹوٹنا بھی تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال کا ٹائم آیا تو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے کہنے لگیں کہ آپ نے کبھی آواز دی ہو، خدیجہ نے سنی نہ ہو، آپ مجھے معاف فرما دینا۔ کہنے لگیں کہ اب میری جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، آپ کمرے سے باہر نہ جانا، آپ میرے سامنے رہنا، میری یہی خواہش ہے کہ میری نظر آپ پر ہو اور میں اپنے اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔ اور کہنے لگیں کہ جیسے دنیا میں ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں بھی آپ کا ساتھ مانگتے ہوں، آپ جنت میں بھی مجھے اپنا ساتھ عطا فرمانا۔ اور کہنے لگیں فاطمہ چھوٹی ہے، فاطمہ روئے نہ، آپ اس کا خیال رکھنا۔ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہنے لگیں فاطمہ اپنے بابا کو تنگ نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدیجہ کی آخری خواہش یہ ہے کہ آپ کی چادر جو آپ نے اس وقت اوپر لی ہوئی ہے، اس کے اندر مجھے کفن دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جبرائیل علیہ السلام کے پاس 2 چادریں بھیجیں، 2 چادریں جو جنت سے آئیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کفن بنا، اور ایک وہ چادر جو میرے نبی کے کندھوں پر اس وقت موجود تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کفن بنا۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وصال فرمایا، اللہ کروڑہا درجات بلند فرمائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اللہ لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے آپ کی قبر انور پر۔ اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔